शादी की पहली ही रात जब वो कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी, कमरे का दरवाज़ा बंद था और फिर कमरे में अपने शौहर के साथ एक लड़की की आवाज़ सुनकर अरीशा ने भी इख्तियार ही अपना घूंघट पलट दिया। वहाँ बेड पर उसके बिल्कुल सामने उसका शौहर बलाज खान बैठा था और उसकी सफ़ेद शेरवानी के बटन खुले थे और वो उससे नहीं बल्कि किसी और लड़की से मुखातिब था। उसने अपना मोबाइल हाथ में उठा रखा था। वो अरीशा की जानिब बिल्कुल मुतवज्जा न था, बल्कि उसकी निगाहें तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। और डियर, बस माफ़ कर दो, सुबह से ये शादी की फालतू रस्मों में उलझा हुआ था, इसीलिए तुमसे बात ना कर सका। देखो, फारिग होते ही सबसे पहले तुमसे बात करने लगा हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लबों से किसका इशारा करते पलाज खान ने फ्लाइंग किस मोबाइल की जानिब उछाली। अरीशा का दिल धक से रह गया। उसने भी इख्तियार ही नज़र बलाज खान के मोबाइल की जानिब की। वहाँ एक लड़की की वीडियो कॉल साफ नज़र आ रही थी। वो जिस इस्तेकाक से बात कर रही थी, साफ पता चल रहा था कि बलाज खान का उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। उसे इतनी हैरत भरी निगाहों से अपनी जानिब देखते हुए पाकर बलाज भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और मुस्कुरा दिया। क्या बात है डार्लिंग, क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? एक तंजिया सी मुस्कुराहट उसकी जानिब को उछालते हुए बलाज ने कहा। अरीशा ना समझी के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। बलाज ने मोबाइल की स्क्रीन कुछ और अरीशा की जानिब की और बोला, ये देखो, ये है मेरे चचा की वो बेटी जो इतनी फालतू थी कि मेरे रिश्ता देते ही उसके घर वालों ने उसे उठाकर मेरी झोली में डाल दिया। अब इस लड़की को कौन बताए कि मुझे तो उसके इस सफ़ेद चमड़ी वाले वजूद में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और मैं तो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ। कोई ताज़ियाना ज़ोर से अरीशा के वजूद पर लगा था। उसकी आंखें बेचैनी से फैल गई थीं। बलाज खान मोबाइल दोबारा अपनी जानिब घुमाए उस लड़की के साथ बातों में मगन हो चुका था। वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, अरीशा का हल्क खुश्क होने लगा। वो दोनों इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे थे। अरीशा को अपनी जिल जलती हुई महसूस होने लगी। उसका शौहर उसके बराबर में बैठा एक गैर लड़की के साथ ऐसी बातें कर रहा था और वो भी उसकी शादी की पहली रात। उसने दोबारा निगाह उठाकर भी अरीशा की जानिब देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अरीशा की आंखें डबडबाने लगीं। ये वही सियासतदान था जिसने उसका हाथ खुद उसके वालिदैन से मांगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अगर बलाज पहले ही कहीं और दिलचस्पी रखता था तो फिर उसने अरीशा से शादी ही क्यों की। ये सोचते ही उसका दिल घबराने लगा। वो बेख्तियार बेड से नीचे उतरने लगी और बलाज ने मोबाइल बंद करके उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, इतनी जल्दी घबरा गई? याद नहीं किस तरह मेरे मुंह पर इनकार किया था तुमने? इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की थी जितनी तुमने की थी। अब कैसा लगा अपनी शादी की रात अपने शौहर को किसी दूसरी औरत की तारीफ करते हुए देखकर? वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर गरा रहा था। अरीशा का सांस बंद होने लगा। तो इसका मतलब ये, शादी तुमने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की है? अल्फाज उसके लबों से टूट टूट कर अदा हुए। ओह, तुम तो काफ़ी ज़हीन हो, मगर इतनी जल्दी अंदाज़े मत लगाओ, क्योंकि इंतकाम तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने उस रोज़ अपने घर के दरवाजे पर मुझे जिस तरह वापस भेजा था, वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जाओ और जाकर कपड़े बदलो। ये शोपीस की तरह मेरे सामने बैठकर तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे हुस्न के आगे हार जाऊंगा? तुम्हारी जैसी एक नहीं 10 आ जाती हैं मेरे पास मेरे एक इशारे पर। बलाज अली खान कोई मामूली इंसान नहीं। वो उंगली उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पथरीले लहजे में कह रहा था और अरीशा का दिल गोया थम सा गया। वो दोबारा मोबाइल उठाकर उसमें मगन हो चुका था। अब की बार वो किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा था। अरीशा अपने भारी लहंगे को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। लिबास तब्दील करके जिस वक्त वो वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। नाइटी के बजाय उसने एक सादा सा लिबास पहन लिया था। बलाज खान मोबाइल सीने पर रखे तंजिया निगाहों से मुस्कुराता उसे देख रहा था। अरीशा का दिल चाहा
وہ اس کمرے سے کہیں بھاگ جائے۔ لائٹ بند کرو۔ فلاج نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ میں یہاں اس پر سو جاتی ہوں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، لیکن بلاج کے چہرے کے تاثرات اچانک تبدیل ہوئے تھے۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی باہر جا کر بتا دوں گا سب کو کہ تم اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کر رہی ہو، کہ تمہارا شہر نہیں، ہماری حویلی ہے، یہاں کے اصول بھی سخت ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سکتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے عریشہ نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بلاج خان کے ہاتھوں کی سختی برداشت کرتے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ اپنے لبوں سے ابھرتی سسکیوں کو دبائے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر بلاج نے اسے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ بلاج خان کی سانسوں کی وحشت اسے صاف بتا رہی تھی کہ اس کے دل میں عریشہ کے لیے کس قدر نفرت ہے۔ وہ بے دردی سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ عریشہ کا جی چاہا وہ ابھی اور اسی وقت مر جائے۔ آج تو اس کی ذات میں ذلت ہی ذلت تھی، مگر شاید وہ زیادہ مضبوط تھی کہ تمام رات اس کی دی گئی شدتیں اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہ صبح خشک آنکھیں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حویلی کی عورتیں آ کر اسے دیکھ رہی تھیں کہ کس قدر خوبصورت دلہن آئی ہے شہر سے۔ نظر ہی نہیں ٹکتی تھی۔ عورتوں کی نظروں میں تعریف ہی تعریف تھی۔ دوپہر میں اس کے ولیمے کی تقریب سے شہر سے اس کی ساری فیملی حویلی پہنچ چکی تھی۔ بلاج خان تو صبح سویرے ہی کمرے سے غائب ہو گیا اور اس وقت بیوٹیشن اسے ولیمے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ خدیجہ بیگم نے اسے خاموش دے کر پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے عریشہ، مگر وہ خاموشی سے انہیں ٹال گئی۔ اپنی سسکیوں کو دباتی وہ ولیمے کی دلہن بنی سب افراد کے درمیان بیٹھی رہی تھی۔ بلاج خان بھی آ کر چند لمحوں کے لیے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک تو تم ذرا بھی حسین نہیں لگ رہی ہو، اور کیا فائدہ اس عورت کا جو اپنے شوہر کے دل پر راج ہی نہ کر سکے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا تھا، جبکہ اس کے پاس موجود کزنز اسے یوں سرگوشی کرتا دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ سبھی کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ایک روز کی دلہن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، مگر اس کے الفاظ تو عریشہ کے اندر آگ لگا چکے تھے۔ مہمان رخصت ہوئے تو اسے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جہاں اس کے پاس ساری کزنز اور خاندان کی بڑی عورتیں جمع تھیں۔ کیا بات ہے عریشہ، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ خدیجہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حس انہیں کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ عریشہ جو اب تک ضبط کرتے کرتے تھک چکی تھی، اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے امی مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے یکدم ہی خدیجہ بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئیں۔ کمرے میں موجود تمام افراد کو ہی جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا میری بچی، رونے کیوں لگ گئی؟ خدیجہ بیگم نے گھبرا کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ خود وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ سبھی عریشہ کو چپ کرانے کی کوشش میں لگے تھے، جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تبھی اچانک بلاج کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، عریشہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ کر بلاج خان نے یوں عام سے انداز میں پوچھا جیسے نہ جانے وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہو۔ خدیجہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہوں میں فکر مندی کے جذبات تھے۔ بلاج نے آگے بڑھ کر عریشہ کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ یکدم ہی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل حویلی اور شہر کے ماحول میں بہت فرق ہے، یہ اسی لیے تھوڑا گھبرا گئی ہے، مگر آپ فکر مت کریں، میں عریشہ کا اتنا خیال رکھوں گا کہ یہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ عریشہ تنبیہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیسے پوشیدہ انداز میں عریشہ کو دھمکی دی تھی۔ عریشہ کے آنسو وہیں تھم گئے۔ جی امی، میں بس آپ کے لیے اداس ہو گئی تھی۔ مشینی انداز میں الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ خدیجہ بیگم نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ارے یہ تو ہوتا ہی ہے، شادی کے بعد لڑکیاں گھبرا ہی جاتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ دل لگ ہی جاتا ہے۔ اس کی پھپھو نے پیار بڑے لہجے میں کہا تو سبھی ماحول کے نارمل ہو جانے پر شکر ادا کرنے لگے۔
तभी फुप्पो ने कहा, लड़कियों बाहर जाओ, दुल्हन को आराम करने दो। अरीशा की फुप्पो ने सारी लड़कियों को कमरे से भगा दिया। खदीजा बेगम भी उसे आराम करने की तलकीन करते हुए कमरे से बाहर चली गईं। बालाज खान गहरी निगाहों से अरीशा का जायज़ा ले रहा था। बाहर से किसी ने उसे आवाज़ दी तो वो कमरे से बाहर निकला। फुप्पो, जो गहरी निगाहों से अरीशा को देख रही थी, यकदम आगे बढ़ी और पूछा, क्या कोई बात है अरीशा, जो तुम किसी को बता नहीं पा रही? फुप्पो के हमदर्द लहजे पर अरीशा ने भी एक साख्ता निगाह उठाकर उन्हें देखा। बलाच मेरे सामने ही पला बड़ा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसकी फितरत में इंतकाम और नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई है। अगर उसके खिलाफ़ तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझे बता दो। अरीशा की आंखें एक दफ़ा फिर भीगने लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, फुप्पो ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम क्या कर सकती हो? तुम्हें पता तो है अपने बाबा जान की तबीयत का। बेटे, तुम जानती हो कि पिछले साल ही उनके दिल का बाईपास हुआ था। उनका कारोबार भी पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ा है। वो तुम्हारी अपने बड़े भाई की अगर शादी करके बेहद खुश हैं। अब अगर तुम्हारी जानिब से उन्हें कोई बुरी इत्तला मिलेगी तो न जाने उनका क्या हाल होगा। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। फुप्पो ने अनजाने में ही अरीशा के सर पर जैसे कोई बम सा फोड़ दिया था। वो तो भूल ही गई थी कि उसका बाप अपने भाई से मिलने पर किस कदर खुश था। बरसों बाद उसने बाबा जान के चेहरे पर वो रौनक देखी थी कि वो बात बात पर दिल खोल कर हंस रहे थे। सभी लोग दोनों भाइयों को साथ बैठे देखकर किस कदर खुश थे। ऐसे में अगर उनको ये खबर मिलती तो न जाने उनके दिल पर क्या गुजरती। फुप्पो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कमरे से उठकर जा चुकी थी। बालाज काम मुकम्मल करके कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर रहा था। मेरी शिकायतें लगा रही थी कि अपने घर वालों को। हाँ, आसीनों को फोल्ड करता हुआ वो कुर्सी घसीट कर ऐन उसके सामने बैठा था। अरीशा ने निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। इतना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे अंदर? मेरे खिलाफ तो फिर बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? उंगली उठाकर उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करता हुआ वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। अरीशा ने सर झटका और बेड से उठकर जाने लगी, मगर उसने उसका हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपने मुकाबिल बिठा लिया और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलता उस पर झुका। अरीशा बेबस होने लगी। उसका खून खोल रहा था, आंखें आंसुओं से लबरेज हो रही थी, मगर वो कुछ न कर पा रही थी। अपनी तमाम तर वहशतों के साथ वो एक दफ़ा फिर उस पर टूट पड़ा था। अपनी सिसकियों का गला गोंदते अरीशा ने तो जैसे अपने लब सी लिए। अगले 2 रोज़ तक उसके घर वाले हवेली में ही मुकीम रहे। दिलावर साहब अपने भाई से मिलकर बेहद खुश थे। तीसरे रोज़ उनकी रवानगी थी। नाश्ते की टेबल पर वो सभी लोग खुशमिजाजी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूरी हवेली में खुशमिजाजी का माहौल था। बलाज खान कमरे से उसका हाथ पकड़े उसे नाश्ते के टेबल तक लाया था। अरे भाई, हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा दुल्हन जागे हैं या नहीं, क्योंकि हमने शहर के लिए निकलना था। दिलावर साहब उन्हें देखते ही मोहब्बत से बोले। बलाज हल्के से मुस्कुराकर सामने रखी कुर्सी पर बैठकर दांस्तगी में ही उसने अरीशा के लिए कुर्सी पीछे घसीट दी। अरीशा खामोशी से चेयर पर बैठ गई। जल्दी से नाश्ता कर लो अरीशा, और इसके बाद तैयार हो जाओ। तुम्हें भी तो हमारे साथ शहर जाना है। शादी के बाद लड़की अपने घर भी तो जाती है। तुमने तो यहीं पर दिल लगा लिया है। खदीजा बेगम टिशू से हाथ साफ करते हुए कह रही थी। अरीशा ने भी इख्तियार सर उठाया। उसके लिए वापस अपने घर जाने का तो तसव्वुर ही खुशकुन था। उसे लगा जैसे कोई उसकी रस्सियां खोलकर उसे आज़ाद कर रहा हो। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठने लगी, मगर अगले ही पल उसे अपने हाथ पर बलाज खान के हाथ का दबाव महसूस हुआ। अरे चच्ची, आप इसे वापस ले जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? अभी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है इसे आपके साथ भेजने का। कुछ दिन तो हम लोगों को इकट्ठा रहने दें। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। चंद दिन बाद मैं खुद इसे लेकर शहर आ जाऊंगा। वो मोहब्बत भरी निगाहों से अरीशा की जानिब देखते हुए कह रहा था।
خدیجہ بیگم کو شرمندگی سی ہوئی، مگر دلاور صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً کہا تھا، ارے نہیں بھائی، ہمارا تو بہت دل چاہ رہا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جائے، اس کے بغیر تو ہم بالکل اداس ہو گئے ہیں۔ چند دن رہ لے گی تو پھر تم اسے واپس لے آنا۔ کیوں عریشہ، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہمارے ساتھ جانے کے لیے؟ انہوں نے سیدھا عریشہ سے سوال کر ڈالا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ گھبرا کر اس نے بلاج کو دیکھا، جو بظاہر مسکراتے ہوئے مگر تن دہی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ اسی لمحے دلاور صاحب کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور بات کرنے لگے۔ تبھی عریشہ کی گود میں رکھے ہوئے اس کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ میسیج تھا۔ عریشہ نے میسیج کھولا کہ میسیج بلاج کی جانب سے لکھا گیا تھا، خبردار، جو اگر آج اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بات کی، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ گئی تو میں تمہیں یہیں سے طلاق بھجوا دوں گا، کیونکہ مجھے تو تم سے ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں وہاں آ کر ایسا تماشا کھڑا کروں گا کہ تمہارا مرتا ہوا باپو سیدھا عرش پر پہنچ جائے گا، پھر بیٹھی رہنا وہیں باپ کا سوگ منانے کے لیے۔ عریشہ کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس نے بے یقینی سے بلاج کی جانب دیکھا تھا۔ کیا اس کی سوچ اس قدر گھٹیا ہو سکتی تھی؟ مگر وہ تو اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ تم نے بتایا نہیں عریشہ، جانا نہیں ہمارے ساتھ؟ فون بند کرتے ہوئے دلاور صاحب امید بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ عریشہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا جان، بلاج کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دن کے بعد آ جائیں گے، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، ابھی تو میں بھی کچھ دن حویلی کے ماحول کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ عریشہ کی بات پر دلاور صاحب مسکرا دیے۔ بھائی، ہماری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، چلو بھائی خدیجہ بیگم، پھر ہم دونوں ہی واپس چلتے ہیں۔ کچھ اداسی کے سے انداز میں کہتے ہوئے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے عریشہ کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا دل پتھر تلے کچل رہا ہو۔ ان کی گاڑی چلی گئی تو عریشہ بھاری قدموں سے واپس اندر چلی آئی، جہاں بلاج ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ رکو، میں تمہارے لیے دوسری بنوا دیتی ہوں۔ عریشہ کی تائی جان نے ملازمہ کو آواز لگائی تو اس نے انہیں ٹوک دیا۔ ملازموں سے کیوں؟ عریشہ کھڑی ہے نا، یہ بنا دے گی مجھے چائے، آخر میں اس کا شوہر ہوں۔ بلاج کی بات پر اس کی ماں نے ناگواری سے بلاج کو دیکھا۔ بلاج، کیا کہہ رہے ہو؟ 2 روز کی دلہن ہے ابھی تو، اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور تم اسے کچن کا کام کرواؤ گے؟ انہوں نے ایک دفعہ پھر ملازمہ کو آواز دینا چاہی، لیکن بلاج نے عریشہ کی جانب رخ کیا۔ سن نہیں رہی ہو؟ جلدی سے جا کر چائے بنا کر لاؤ، اور ہاں، چینی کم رکھنا۔ اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ عریشہ چند لمحے تک تو اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ تائی جان کو بھی کسی انہونی کا تو احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بلاج کی ضدی اور حکمرانہ فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ عریشہ چائے بنا کر لائی تو وہ کرسی سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے یکدم بتلائے انداز میں نیچے تھوک دیا کہ تم نے کتنی بری چائے بنائی ہے۔ کہ یونیورسٹی میں آوارہ گردی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا تمہیں؟ دوبارہ بنا کر لاؤ۔ اس کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا۔ عریشہ نے حیرت سے چائے کو دیکھا، کیونکہ اس نے تو بالکل ٹھیک چائے بنائی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بلاج صرف اسے پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب پلٹی اور دوسری مرتبہ چائے بنا لائی۔ اس بار بھی بلاج نے چینی زیادہ ہونے کا کہہ کر اسے واپس کچن میں بھیج دیا۔ تیسری بار وہ چائے بنا کر لائی تو رہانسی ہو چکی تھی۔ بلاج مسکرا رہا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بڑھتے ہی اس نے تعریفی انداز میں عریشہ کو دیکھا۔ آخر میں نے آج تمہیں چائے بنانا سکھا ہی دی۔ اس کے الفاظ میں واضح تنبیہ تھی۔ عریشہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ مڑی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر بلاج کو تو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے عریشہ کے گاڑی میں کیے گئے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ جیسے ہی وہ عریشہ کو دیکھتا، اسے یوں لگتا جیسے اس کی غیرت پر کوئی
تازیانہ پڑا ہو۔ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ گاؤں میں سب سے زیادہ دولت مند ہونے اور رتبے میں سب سے بلند ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں خود پسندی کا عنصر نمایاں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے عام ہے۔ چچا کے گھر میں عریشہ کو پہلی بار دیکھتے ہی اسے وہ پسند آ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جب وہ عریشہ کو پرپوز کرے گا تو وہ خوشی کے مارے اچھل ہی پڑے گی۔ ایک امیر کبیر کزن کا رشتہ ملنا ہر لڑکی کی خوش قسمتی ہوتی ہے، مگر جب اس نے واضح طور پر اسے انکار کیا تو بلاج کو لگا جیسے اس نے کھینچ کر اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے عریشہ کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اس کے ماں باپ فون کر کے اسے بلاتے رہتے، مگر بلاج نے دوبارہ عریشہ کو میکے نہ جانے دیا۔ وہ روتی تو بلاج کو یوں لگتا جیسے اسے سکون مل رہا ہو۔ مگر ایک عجیب بات تھی کہ جب گھر میں اس کی اماں جان یا کوئی اور عریشہ کو کوئی سخت بات کہنے لگتا تو بلاج کو شدید غصہ آ جاتا تھا، یوں جیسے وہ عریشہ کو مکمل طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہو اور اسے اذیت دینے کا اختیار بھی صرف اپنے لیے رکھتا ہو۔ دن گزرتے گئے اور 3 مہینے کس طرح گزرے، عریشہ کو یوں لگتا تھا جیسے 3 صدیاں گزر گئی ہوں۔ بلاج کا راتوں کو دیر سے گھر آنا تو جیسے اس کا معمول بن گیا تھا، مگر اس روز تو اسے گھر سے گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسری رات آئی تو تائی جان پریشان سی ہوگی کیونکہ وہ ان کا کوئی فون نہ اٹھا رہا تھا۔ بلاج نہ جانے کہاں ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا، تم اسے فون کر کے پوچھو تو، اس کی تائی جان نے اسے کہا۔ تو نہ چاہتے ہوئے عریشہ نے بلاج کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال جاتی رہی، مگر دوسری جانب سے بلاج نے اس کی وائس کال کو ویڈیو کال میں منتقل کر کے موبائل اپنے سامنے کر لیا تھا۔ سکرین روشن ہوئی تو عریشہ چونک گئی۔ سامنے ہی بلاج بیٹھا تھا اور اس کے سینے پر کسی لڑکی نے سر رکھا ہوا تھا۔ مختصر سا لباس پہنے اس لڑکی کا رخ بھی بلاج کی جانب تھا۔ میری بیوی کو آج میری یاد آ رہی ہے، کیا بات ہے ڈارلنگ، آج تمہیں مجھے فون کرنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ عریشہ کا دل چاہا کہ فون کو زمین پر پٹک دے۔ تائی جان پوچھ رہی تھی کہ تم گھر کیوں نہیں آئے، اس لیے فون کیا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ سکرین پر اس کی نظر نہ پڑے۔ جواب میں بلاج نے اپنے سینے پر سر رکھی لڑکی سے کچھ کہا تھا۔ اب وہ دونوں ہی سکرین میں دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کچھ سرگوشی کر رہے تھے۔ عریشہ کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ فون کاٹنے ہی لگی تھی کہ بلاج بول پڑا، اماں جان سے کہو کہ مجھے بیوی سے زیادہ حسین قربت باہر ملتی ہے، اسی لیے میں انہی کے پاس ہوں۔ بلاج کا یہ جملہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ساتھ ہی عریشہ نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ تائی جان تو دوبارہ پوچھنے نہ آئی اور پھر وہ خود بھی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاید آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب باہر بلاج کی گاڑی رکنے کی آواز آئی، جس سے عریشہ چونک گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلاج کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے، میرا انتظار بھی نہیں کیا اور سو گئی؟ پہلے تو میرے لیے بہت بےتاب ہوتی تھی۔ جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ عریشہ نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میرا بس چلے تو کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، عریشہ نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ کچھ روز گزرے تو خدیجہ بیگم کا فون آ گیا۔ عریشہ، تم نے پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی۔ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ سفر نہیں کر سکتے ورنہ ہم وہیں آ کر مل جاتے۔ شادی کے بعد ایک دفعہ بھی تم اپنے گھر نہیں آئیں۔ بلاج سے کہو کہ وہ تمہیں لے آئے تاکہ تم اپنے بابا جان سے مل لو۔ خدیجہ بیگم کی آواز بجھی بجھی سی تھی، جسے سن کر عریشہ کا دل تڑپ سا گیا تھا۔ امی، میں ضرور آؤں گی، میں آج ہی بلاج سے بات کرتی ہوں۔ آج وہ بےتابی سے بلاج کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حسب معمول دیر سے گھر پہنچا تھا۔ عریشہ کی بےتابی پر اس نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عریشہ نے بےتابی سے کہا تھا۔ کہ تم کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ بولو۔ سامنے کھڑی عریشہ چڑ گئی۔ بلاج پلیز، اس وقت میں بہت پریشان ہوں، تم میری بات سنو، میں کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ غصے میں پلٹا۔ میں نے کہا نا، تم کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجھے آپ بولو، پھر ہی میں تمہاری بات سنوں گا۔
ویسے بھی مجھے تمہاری بکواس سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا غصہ تھا۔ عریشہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امی کی کال آئی تھی، ابو کی طبیعت خراب ہے، مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اسے لگا تھا اس کی یہ بات سننے کے بعد بلاج بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے تمہارے منہ سے یہ آپ سننا کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ بس آئندہ مجھے آپ کر کے ہی مخاطب کرنا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ عریشہ کو لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ جواب دینے کی زحمت تو کریں۔ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ بلاج ایک دم سے بولا، تمہارا باپ مرے یا جیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے کہ تمہاری ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں تمہیں میکے لے کر نہیں جاؤں گا، اور ہاں، میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے خود جانے کی کوشش کی تو میں وہاں آ کر تماشا کھڑا کر دوں گا۔ پھر وہاں کیا ہوگا کہ تمہیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ پتھریلے لہجے میں کہتا ہوا وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ عریشہ کا دل چاہا وہ چینکیں مار مار کر روئے۔ عجیب مصیبت میں پھنسی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ اگلے دن خدیجہ بیگم نے فون کر کے اسے آنے کا پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہانہ بنا گئی، کچھ دنوں کے بعد آئیں گی امی، ابھی بلاج کو اپنی زمینوں پر کچھ کام ہے، وہ جیسے ہی فارغ ہو کر آئیں مجھے لے کر آ جائیں گے۔ خدیجہ بیگم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ خود عریشہ بھی بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی، مگر بلاج کو اس کے حال پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، اکڑ، لاپرواہ اور تحکم مزاجی والا۔ وہ کسی بھی بات پر اسے پریشان کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھلتے ہوئے جیسے اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نئی نویلی دلہن والی رونق تو اس کے چہرے پر نظر ہی نہیں آتی۔ اس وقت رات 2 بجے کا وقت تھا جب دروازے کو زور زور سے بجانے کی آواز سے عریشہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بلاج بھی پریشان ہوا تھا کہ اس وقت آخر کون دروازہ بجا رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ